भाई साहब आपने अभी ज़िक्र किया है ज़मोद ख़ान साहब का, उनके इदारे का, स्वीट होम का। तो आप क्या ये नहीं समझते कि जो बेवा हैं या डिवोर्सी हैं या जिनके, तो आप ये नहीं समझते कि ये जो आपने ये स्टेप लिया है ये जनरल वकला के लिए भी होना चाहिए, उनके बच्चों के लिए भी होना चाहिए? ज़रूरी तो नहीं है जो डिप्राइव्ड है उनके लिए तो प्रायोरिटी बेसिस पे होना चाहिए, और जो साहिब सरवत हैं, जिनको अल्लाह पाक ने अता किया है, उन उन वो भी तो वकला हैं, वो भी तो फैमिलीज़ हैं, तो उनके लिए भी ये होना चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए सबके लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जी कुछ साहिबान के लिए क्योंकि वो डिज़र्विंग हैं, तो सारी फैमिलीज़ के होना चाहिए कि मुख्तलिफ जो स्कूल्स हैं, बड़े बड़े स्कूल्स हैं, और इस तरफ बाहर फोकस करती हैं बस। वो इसमें फिर बात लंबी हो जाएगी। कहते हैं जी हमारे पास 1 साल का टेन्योर होता है, टाइम इंतहाई कलील होता है, और हम जो है ना बहुत सारी चीज़ें जो है ना, कुछ हमारे मेम्बरान ये भी कहते हैं जो इलेक्ट होके आते हैं कि 6 माह तो हमें ये नहीं समझ लगता कि हमने करना क्या है। उसका काउंटर मैं ये करता हूँ कि अगर आप प्रोफेशनल हैं, आपने बार में बतौर वकील प्रैक्टिस की हुई है, आप ग्रास रूट लेवल से आए हैं, तो आपको एक एक बार के मसले का पता होता है। ये जो उज़र पेश करते हैं ये ऐसी बात नहीं होती। दूसरी आपने बात की जो पैसों वाली कि जी हम वॉलंटियर कर रहे हैं, मैं इससे डिसएग्री करता हूँ वेरी हम्बली। उनको बार के अकाउंट में से क्यों ना पैसे दिए जाएं उन वकला से। वो जो आप कह रहे हैं, ये सेक्रेटरी साहब ने मेरे से कल बात की थी इस हवाले से, मैंने उनको कहा था कि ऐसा ना करें, ऐसा मुमकिन नहीं है। इसमें फिर बाकी मामलात आ जाते हैं, ये आप भी बेहतर समझते हैं। वो जो आप 5 करोड़ की रकम बता रहे हैं, इंटरेस्ट भी आप बता रहे हैं, तो वो 5 करोड़ की रकम कहाँ जाएगी? उसमें से क्यों नहीं उन फैमिलीज़ को दिया जा रहा? ये तो बड़ी लॉजिकल सी बात है, आम सी बात है। आपने, मैं समझता हूँ कि बात वो करनी चाहिए जो सही हो और लॉजिकल हो। मुख्तलिफ, आपको पता है, हर जो आप मौजूद हैं, या सेक्रेटरी साहब हैं या सदर साहब हैं, किसी न किसी चैम्बर से हैं ना। मुझे पता है इन सारी बातों का, वो स्पेसिफिक पर्सनस को भी रिलीफ दिया जाता है, आप भी जानते हैं। तो उस फंड में से, बाहर के फंड में से देना, वकला से क्यों ले रहे हैं आप? वो जो 5 करोड़ की रकम है वो कहाँ लेके जानी है आपने? मुझे तो ये तो ज़रा बताएं ना। घर लेके जानी है, ज़री बात है। फिर आप वॉलंटियर बना रहे हैं कि 1-1, 2-2 हज़ार वो देंगे, तो अब फिर हम उनको, ये मैंने उनको कहा था, और मैंने उनको ये कहा था कि अगर वॉलंटियर भी दे रहे हैं तो जब वो अमाउंट इकट्ठी हो जाए तो बाहर अपनी निगरानी में पैसे उनके हवाले करे, वो बंदा ना हवाले करे जो लीडर बना रहे हैं। इस हवाले से आप बताएं। जी राज साहब, एक तो ये है कि 5 करोड़ का जो अमाउंट है वो फिक्स कराई गई है। अगर हम उस अमाउंट को ख़त्म कर देंगे तो हमारा हमारा जो इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। पहली तो बात ये है, तो हम उसी अमाउंट को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। रही बात अभी ये जो 4.5-5 लाख रुपया पर मंथ आ रहा है, ये सारा तकसीम हो रहा है, तो इसमें ये बड़ा ट्रांसपेरेंट है। क्योंकि इसी सिलसिले में एक हमारी जर्नल हाउस की मीटिंग नेक्स्ट वीक में आ रही है, जिसमें हमने इस पे एक मेकनिज़म बनाना है, और एक वेलफेयर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हो रही है, और उसके बाकायदा मेंबरान जो हैं वो उसकी बाकायदा उसका ऑडिट होगा, और फिर जो सिटिंग प्रेसिडेंट होगा और सेक्रेटरी होगा वो उस कमेटी का हिस्सा होंगे। ऐसा नहीं है कि किसी प्राइवेट या जो ऐसे नॉन डेजिग्नेटेड पर्सनस हैं हम उनके हवाले कोई चीज़ करके जाएंगे। हमारा मकसद यही था कि इस बार की जो फंडिंग है और जो वकला के लिए फ़ंड जमा होते हैं उन्हें सिक्योर किया जाए। तो इससे बेहतरीन कोई ऐसा नहीं था, बल्कि हम तो ये करना चाह रहे हैं कि उस पे कैप लग जाए कि उसे कोई मिसयूज़ ना कर सके। तो ये तो देखिए, बात ये है कि पहली बात यह है कि जो वेलफेयर फ़ंड होता है, वेलफेयर का मतलब ही यही है कि ये जो मुस्तहिक लोग हैं ये उनका पैसा है। तो किसी इस तरह की रकम को मिसयूज़ करना, ये तो वैसे ही सीधा सीधा जो काम, एक हम कहते हैं कि हमने अपने लिए जन्नत का रास्ता ढूंढना है और बनाना है, तो एक दोज़ख का रास्ता। देखिए, ज़िंदगी कितनी मुख्तसर सी ज़िंदगी है, हम इसमें कितना जी लेंगे। और देखें, रिस्क वही है जो अल्लाह ताला अपनी करम से और फजल से और अपनी जनाब से अता करे।
تو رزق حلال سب سے جو ہے بنیادی چیز ہے نا، چاہے ہم جس بھی پروفیشن کے اندر ہیں. تو یہ بات ہے کہ یہ فنڈ جو ہے، اور بالخصوص جیسے ہماری کیبنٹ ہے، تو الحمدللہ اس کے اندر پوری ہماری یہ ایفرٹ ہوتی ہے کہ ہم جو چائے بھی پیتے ہیں نا، تو ہمارے جتنے مہمان آتے ہیں، ہم نے یہ پہلے دن یہ طے کیا تھا کہ پورا سال ہمارے جو گیسٹ ہوں گے وہ باہر کے جو ہے نا رقم اس پہ استعمال نہیں ہوگی. ہم اپنا اپنا بل جو میرے آفس میں یا میرے مہمان ہوں گے یا جن کی خدمت میں کر رہا ہوں، وہ بل میں دوں گا. جو صدر صاحب کا ہے وہ صدر صاحب. تو ہمارا ایک ٹیڈی پیسے روپے کا بھی جو ہے نا یہاں پہ الحمدللہ مس یوز نہیں ہے. اور سویٹ ہوم کے والے سے بتائیں جو میں نے ہاں، بات کی تھی، سویٹ ہوم والا جو ہے جنرل یہ ہونا چاہیے نا وکلاء یہ کے لیے. یہ جو ان کا منشور ہے، بیسیکلی ہم نے ایس او پیز ان کی ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ ان کی ایس او پیز کیا ہے. بیسیکلی ان کا یہ جو سلسلہ ہے وہ ہے ہی یتیم اور ایسے بچوں کے لیے ہے جو ڈیزرونگ ہے. ایک بچہ ہے جو بہت لائق ہے، اب اس کے پاس رقم نہیں ہے فیس جمع، Resources نہیں ہے. تو وہ رائے صاحب یہ ہوتا ہے نا، جیسے میں نے آپ سے پہلے گزارش کی ہے کہ بلڈ بینک کے، اب ہم یہ کہتے ہیں کہ وکلاء کی فیملی ہو. جب آپ کہیں گے میرا دوست ہے، تعلق والا ہے، کوئی کزن ہے، تو وہ چیز کامیاب نہیں ہو سکتی. اب نہیں، چونکہ جب ایس او پی بنے ہوں گے تو وہ ڈیمانڈ ہی نہیں کرے گا. یہ بھی تو بات ہے نا. ہاں، جب آپ ایس او پیز بنائیں گے کہ وکلاء کی فیملیز آپ ایف آر سی لے کے آئیں، ان کا آر ڈی کارڈ لے کے آئیں، ایف آر سی میں ہے نہیں تو نہیں، ٹھیک ہے. میں یہ عرض نہیں کر رہا، میں وہ بلڈ کے حوالے سے کر رہا تھا. جی جی، میں اب بھی بلڈ کے ہاں والے سے بات کر رہا ہوں جی جی، نا. اگر تو وہ وکلاء کی فیملی سے ہٹ کے اگر کوئی کزن آ جاتا ہے تو وہ تو انٹائٹل نہیں ہوگا نا. ہاں بالکل ایسے ہی ہے یہ. لیکن یہ ہے کہ تو اب جب ایس او پی دوست بنے ہوں گے تو ہر دوست اس چیز کو کلیئر ہو جائے گی. ہاں فالو کریں گے تو چلے گا. اب جو سویٹ ہوم والا معاملہ ہے، اس میں ان کی جو ایس او پیز ہیں وہ اس کو ہم نے فالو کرنا ہے. ہماری کوئی ایس او پی ادھر نہیں ہو سکتی. رہی بات باقی جو ہے ایجوکیشن کے حوالے سے، تو دیکھیں جو صاحب ثروت لوگ ہیں جو کچھ پے کر سکتے ہیں تو وہ اپنے اپنے ان کے ایک سلسلے چل رہے ہیں. یہاں پہ کام کرنے کی، ہم سب کو کام کرنے کی ضرورت ان کے لیے ہے جن کا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی ان کو فائنینشیل کسی جگہ سے جو ہے وہ ایڈ نہیں آ رہی، اور اس طرح کی چیزیں جو فائنینشیل ایڈ کے بغیر تو کوئی بھی نہیں چل سکتا. تو اس کے علاوہ اگر آپ جرنلی بات کریں تو جرنلی سب کا ایک نظام چل رہا ہے. ہم نے مل جل کے ان لوگوں کے لیے کام کرنا ہے جو بیچارے بہت اس وقت جو ہے پسے ہوئے ہیں، اور ہماری کمیونٹی کے اندر بہت لوگ پریشان ہیں. تو ہماری تو یہ اب دیکھیں ایک چیز ہم نے بنا دی ہے. اب آنے والی کیبنٹ اس کو اچھے سے لے کے چلے. اس کی جو کمیٹی کانسٹیٹیوٹ ہوگی، بلکہ میں آپ کے اس پروگرام کے ذریعے پوری ڈویژن کے وکلاء کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جرنل باڈی کا جو اجلاس ہے اس میں تمام لوگ تشریف لائیں. بالخصوص یہ 23 تاریخ کو ہو رہا ہے، 23 دسمبر کو، اور نیکسٹ ٹیوزڈے والے دن جو ہے یہ اجلاس ہو رہا ہے. تو پوری ڈویژن کے جو ہمارے سیکٹری صدور ہیں، وہ سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ تشریف لائیں. اور یہ ایک فنڈ جو ہم نے بنایا نا رائے صاحب، ہم یہ چاہ رہے ہیں یہ ریپلیکیٹ ہو. ہر بار کے اندر فنڈز آتے ہیں، تو اگر تحصیل بارز اس طرح کا فنڈز کنسٹیٹیوٹ کر لیں تو ہر جگہ پہ، جیسے اب مری بار نے اسی کو اڈاپٹ کیا ہے، ہمارے جو یہ ہم نے کمیٹی بنا رہے ہیں اس کو، اور الحمدللہ انہوں نے بہت آگے نکل گئے ہیں. وہ 2-4 مہینوں میں بہت اچھی فنڈنگ ان کے پاس ہو گئی ہے، اور گورنمنٹ سب کو دیتی ہے. پھر ہمارے اپنے کچھ ہر بار کے اندر دیکھیں نا ایسے ریسورسز ہوتے ہیں جو فائنینشلی مضبوط کرتے ہیں بار کو، تو سب اس کو ویلفیئر فنڈ بنا کے تو ہر جگہ پہ یہ کام چل سکتا ہے. تو امید تو یہی ہے کہ یہ جو ہمارا پروجیکٹ ہے یہ بہت اچھا آگے چلے گا، اور یہ کوئی اس سال کے لیے نہیں ہے، یہ آگے آنے والے بہت سارے سالوں کے لیے. تو اگر اس 5 کروڑ کو انکریز کرتے جائیں تو ایک بہت اچھا فنڈ کنسٹیٹیوٹ ہو سکتا ہے، قائم ہو سکتا ہے، اور اس کے ذریعے بہت سارے ہمارے جو مرحوم وکلاء ہیں، ان کے جو یتیم بچے ہیں، ان کی ہم بہترین انداز میں خدمت کر سکتے ہیں. قادری صاحب، آپ بہتر جانتے ہیں، آپ کو 20 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ مختلف جو کینڈیڈیٹس آتے ہیں وہ مختلف چیمبر سے ہوتے ہیں. ہر باڈی کی اپنی اپنی پالیسیز ہوتی ہیں، اپنے حساب سے چلتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ابھی جو نیکسٹ باڈی آئے گی 2026 میں وہ آپ کی پالیسیز کو فالو کرے، ان کو لے کے چلے. انہوں نے اپنے حساب سے چلنا ہے. اور سب سے جو ویری انفارچونیٹ بات یہ ہے، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، کوئی آڈٹ نہیں ہے. اس بات کی آپ کیا شورٹی دیتے ہیں کہ جو آپ نے 5 کروڑ روپیہ فکس کروایا ہے، اگلی باڈی جو ہے وہ اس میں مزید ایڈ کرے گی، یا ہو سکتا ہے ڈرا کروا لے وہ رقم، وہ اس کو ناپسند کرے،
اور کرپشن کا ایلیمنٹ بھی آپ کے سامنے ہے, اور جو کرپشن کرتے ہیں وہ سامنے تھوڑی کرتے ہیں. تو اس حوالے سے بتائیں کہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے. ظاہری بات ہے آپ نے تو ابھی تھوڑے عرصے کے بعد فروری میں الیکشن ہوگا, آپ کا تو ٹرنیور مکمل ہو جائے گا. آگے آنے والی جو باڈی ہے اس نے اپنے حساب سے چلنا ہے, کوئی آڈٹ نہیں ہے, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ جی راج صاحب, آڈٹ کی جہاں تک بات ہے تو ابھی جیسے ہم جائیں گے تو ہم انٹرنل اور ایکسٹرنل آڈٹ کروا کے اس کی ایک رپورٹ بنا کے جائیں گے. پہلی بات یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو اس فنڈ کو محفوظ کرنے کا طریقہ کار ہے, یہ جو ہم کمیٹی بنا رہے ہیں, ویلفیئر کمیٹی ایک جو بنے گی اور جنرل ہاؤس میں اس کو ہم پٹ کرنے جا رہے ہیں, اس کمیٹی کا مقصد ہی یہی ہے اس فنڈ کی حفاظت کرنا. دیکھیں کیبنٹس تبدیل ہوتی رہیں گی, جو کمیٹی کے 3-4 اشخاص ہیں وہ تبدیل نہیں ہوں گے, وہ اس پہ پہرا دیں گے اور یہ عہد کر کے ہی وہ آئیں گے انشاءاللہ کہ اس رقم کی حفاظت کرنی ہے اور اس میں کوئی کرپشن کا ایلیمنٹ نہیں ہوگا. اس پہ کیپ لگے گی انشاءاللہ جنرل ہاؤس کی جو اپروول کے بعد کہ یہ فنڈ جو ہے نا یہ کوئی بھی کیبنٹ آج خود نہیں نکال سکتی. اس کو اس طرح سے ہم ضائع ہونے سے بچائیں گے. باقی دیکھیں آنے والے میں تو امید یہ کرتا ہوں کہ ہر آنے والا جو جب بھی اس بار کی بھاگ دوڑ کو سنبھالے گا تو وہ پوری دیانتداری سے ہی اس کو چلائے گا. تو بس راجہ صاحب کچھ نہیں بنتا. یہ زندگی میں پھر کہتا ہوں بہت عارضی سی زندگی ہے اور ہم نے اپنے ایک ایک لفظ کا, ایک ایک عمل کا, ایک ایک دانہ بھی جو ہم کھا رہے ہیں اس کا آگے جا کے حساب دینا ہے. تو بس خوف خدا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بس اپنی رضا کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے. کیسا تھوڑا سا لائٹر ڈسکشن کرتے ہیں. سوال تو انتہائی اہم سوال ہے. ظاہری بات ہے ابھی دسمبر ہے آج, اور آپ کا ٹینیور جو ہے وہ فروری میں اینڈ ہونے جا رہا ہے. آپ کی بطور وکیل, بطور سینئر وائس پریزیڈنٹ اور باڈی, یہ تینوں والے سے بتائیے گا آپ کی کیا رائے ہے. جب الیکشن کا دن ہوتا ہے تو جو امیدواران ہوتے ہیں, صدر ہے, سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں, جنرل سیکرٹریز ہیں, جوائنٹ سیکرٹریز ہیں, ایون کہ ایگزیکٹو ممبران سے بھی کھانے کی مد میں بھاری برکم رقم جو ہے ان سے لی جاتی ہے, اور وہ بھی کیش لی جاتی ہے کہ جی ایک گرینڈ ہم کھانے کا انتظام کر رہے ہیں. اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے انتہائی انفارچونیٹ ہے کتنی مس مینجمنٹ ہوتی ہے اور کتنی کرپشن ہوتی ہے. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جو سسٹم ہے, یہ جو پروسیجر ہے اس کو چینج ہونا چاہیے. آپ نے لینی ہے تو معقول سی رقم لیں. اس طرح تو آپ الیکشن کو مشکل کرتے جا رہے ہیں. اگر کل کلام میں فیصلہ کرتا ہوں کہ میں نے الیکشن میں آنا ہے بطور صدر یا جنرل سیکرٹری کے لیے, تو میں 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ تو صرف باقی الیکشن کا خرچہ تو نکال دینا, صرف ہائی کورٹ کی باڈی کو دینا ہے کھانے کے لیے. تو آپ پھر عام وکیل کے لیے الیکشن مشکل سے مشکل کرتے جا رہے ہیں. صرف پھر پراپرٹی ڈیلرز آئیں گے, پھر آپ انویسٹرز تلاش کریں گے. یہ انتہائی انفارچونیٹ بات ہے سر. یہ ایسا ہو رہا ہے, یہ آپ کو بھی پتہ ہے اور اس سے کوئی شخص ڈینائی نہیں کر سکتا. تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ جس طرح صدارت کے کینڈیڈیٹس کے لیے ہیں تو وہ صدر صاحب اپنی ذاتی حیثیت میں اپنے ووٹرز اینڈ سپورٹرز کے لیے انتظام کریں, وہ چاہے سیور ہو چاہے کھانا ہو, کینڈیڈیٹس پہ ڈال دیں کہ جی آپ نے 1000 سیور لے کے آنا ہے, جی سیکرٹری صاحب آپ نے اتنا کرنا ہے, جی باڈی نہ ڈیسائیڈ کرے, ان کو خود جو ہے نا اپنے ووٹرز اینڈ سپورٹرز کو کھانا دیں وہ. اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے انتہائی انفارچونیٹ ہے, پورے ڈویژن بار کا الیکشن ہوتا ہے, بہت سارے وکلاء مس مینجمنٹ کی وجہ سے, چھینا جپٹی کی وجہ سے ان کو کھانا نہیں مل رہا. اگر سالن آیا ہوا تو روٹی نہیں پہنچی, اگر روٹی ہے تو سالن نہیں ہے, اگر ہے بھی تو ٹھنڈا ہو گیا ہے, اگر وہ بھی پہنچ گئے ہیں تو اس کا معیار انتہائی جو ہے وہ کوالٹی کے مطابق نہیں ہے. تو یہ کب چینج ہوگا سر؟ آپ کی باڈی نے اس حوالے سے کیا اقدامات لیے ہیں؟ اور بہت سارے وکلاء جو ڈویژن بار سے آتے ہیں وہ بغیر کھانے کے چلے جاتے ہیں. تو یہ قادری صاحب یہ کب تبدیل ہوگا؟ آپ جیسے اتنے پروفیشنل اور قابل وکیل یہاں پہ موجود ہیں
جو آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں اور اس کو صرف سوچنے کی نہیں، اس کو عملی جامہ پہنانے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کچھ کرنے جا رہے ہیں اس حوالے سے؟ جی رائے صاحب، بہت اچھا آپ کا یہ کوشچن ہے. دیکھیں، بات تو بالکل یہ صحیح ہے کہ جو ٹیلنٹڈ اور سفید پوش وکلاء ہیں، تو الیکشن اتنے مہنگے ہو چکے ہیں کہ وہ تو پھر الیکشن سے بہت دور ہو گئے ہیں، اور بہت سے ایسے قابل لوگ ہیں جو بہت اچھی سروسز دے سکتے ہیں، لیکن وہ اسی وجہ سے الیکشن سے دور ہو چکے ہیں کہ وہ جو ہے ان کی جو ایکسپینس ہے اسے میٹ اپ نہیں کر سکتے. تو لاسٹ ایئر اس کا بالکل سلوشن اس کا یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم جو لاسٹ ایئر کی ہماری یہ وکلاء کی ہمارے جو جنہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا ہے، انکلوڈنگ می، صدر صاحب، اور ہمارا آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اس الیکشن میں اوور آل ایکسپینس بہت کم ہوا ہے، کوئی کھانے نہیں ہوئے، کوئی اس طرح کی چیزیں بہت کم ہوئی ہیں. تو یہ ایک تو یہ ہے کہ کینڈیڈیٹس جو ہیں انہیں تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے اس بارے میں. دوسری بات، آگے آ جاتے ہیں ہم کہ جو ہمارا اینول جو کھانا ہوتا ہے الیکشن ڈے پہ، تو اس پہ بھی بہت زیادہ اخراجات آتے ہیں، اور پھر وہ بھی بہت سارے لوگ جو ہیں ان کی شکایت ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ کھانا نہیں ملا، اگر ملا تو اس کا سلیوشن سر ہم تو یہ کر رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم بہت کم بجٹ میں یہ لے کے آئیں گے، بہت کم بجٹ ہوگا. اب جو بات آپ جس طرح فرما رہے ہیں کہ ہر کینڈیڈیٹ اگر اپنے طور پہ یہ کرے اپنے ووٹر سپورٹرز کے لیے، ہاں، تو اس میں گزارش یہ ہے کہ اگر ایک پیسے نہ لیں آپ ان ہاں سے. اگر ایک بندہ جو فرض کریں پریزیڈنٹ کا کینڈیڈیٹ ہے، تو اگر وہ 1000 لوگوں کا اہتمام کرتا ہے رائے صاحب، تو 1000 لوگوں کے لیے اگر آپ پر ہیڈ نکالیں نا ان کا ایکسپینس، پر ہیڈ آپ نکالیں ان کا ایکسپینس، تو اگر آپ اس کو 500 روپے میں بھی پر ہیڈ پہ لے کے آئیں نا، تو 1000 لوگوں کے لیے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کتنا زیادہ 50,000 کی اماؤنٹ بنتی ہے تو نا سر، 2 لاکھ 3 لاکھ نہیں دینا پڑے گا نا. اب یہ دیکھیں، یہ تو میں نے ویسے ہاں، ایگزامپل دی ہے نا. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ اب 1000 کے لیے فرض کریں وہ انتظام کرتے ہیں اور وہ کم ہو جاتا ہے ایک، اور وہ نا ان کا سنیں، ایشو ہے نا سر، اگر اب کم ہوگا تو. اب اس پہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے اب آپ نا کوئی لو لیول کا کام کرتے ہیں تو اس پہ بھی ان کے لیے مسائل ہیں. پھر جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے، کینڈیڈیٹ کے لیے پرابلم یہ ہے کہ اگر وہ، میں آپ کو اپنا ایک رائے دیتا ہوں کہ اگر وہ نارمل بھی کرے گا نا، تو اسے کم از کم 4-5 لاکھ تک اس کی جیب سے نکل جاتا ہے. یہ بات بالکل صحیح میں کر رہا ہوں. تو پھر وہ اس نے دیکھنا ہے، اس پہ اس کا الیکشن تو بھول جائے گا بیچارہ، تو وہ کھانوں پہ لگا رہے گا کہ اس کو مینج، یعنی اس کا ہائی کورٹ کی باڈی ہاں، کو پیسے دے دیں تو وہ یہ ٹھیک ہے. اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں، جہاں پہ اس کا میں بتاتا ہوں کہ اس کا یہ بہترین سلوشن یہ ہے کہ وہ پیسے بہت کم ہوں، وہ بہت کم ہونے چاہیے. کم کیوں نہیں کرتے، تو یہی تو سوال ہے میرا. یہ کم اس بار ہوں گے انشاءاللہ. ایک تو یہ ہے کہ پیسے جو ہے کم ہوں گے اور اس کو مینج کیا جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں 17 ڈشیں ہوں یا 6 ڈشیں ہوں، 2-3 ڈشز ہوں، اس میں سنگل ڈش ہو سر، 1 ڈش ہو، 1 ڈش کھانا اچھا ہو، اس کا ایک معیار اچھا ہو، اور اس پہ پھر بجٹ جو بنتا ہے اس کے مطابق ہم اس کو مینج کر سکتے ہیں. تو ہم اس چیز پہ کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس حوالے سے آپ کو چینجنگ نظر آئے گی انشاءاللہ. یہ اس پہ ہم نے پہلے دن ہی یہ بات ہوگی تھی، کیونکہ لاسٹ ایئر بھی کافی مس مینجمنٹ رہی ہے. تو ظاہر ہے ہر کیبنٹ جو موجود ہوتی ہے اپنی طرف سے وہ کوشش کرتے ہیں کہ اچھا سر وہ، لیکن 4000 لوگوں کا اہتمام ہوتا ہے، اور 4000 لوگوں کو سرو کرنے کا ایک طریقہ کار بننا چاہیے، جس پہ انشاءاللہ ہم کام کر رہے ہیں، اور بہت اچھے طریقے سے یہ ہم اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے. سر اس میں میری گزارش یہ ہے کہ اگر 4000 ہیں یا 3500 ہیں